बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन नॉलेज के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लफ्ज़ तसव्वुफ़ और सूफ़ी कुरान मजीद और हदीस शरीफ की रोशनी में बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए आज कुरान मजीद से लफ्ज़ तसव्वुफ़ की असल तलाश करते हैं। वो लोग जो कम इल्मी और कुतुब का अमीक मुताला न करने के बाइस समझते हैं कि तसव्वुफ़ दीन में नहीं है या सूफिया का तर्ज इस्लाम में नहीं है, वो तवज्जो करें और जान लें कि तसव्वुफ़ का मुकम्मल मशरब और असमा कुरान, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत अंबिया और सुन्नत असहाबे सफ़ा से है। लफ्ज़ सूफ़ी और तसव्वुफ़ की असल कुरान मजीद में भी है। लफ्ज़ तसव्वुफ़ का एक मादा इश्तियाकुल सफ़ है। इश्तियाकुल सफ़ से है जो सफ़वा से अल सफ़ कतार में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को कहते हैं। किसी के लिए खालिस हो जाने को सफ़वा कहते हैं। मिना में जानवरों की कुर्बानी के हवाले से कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तर्जुमा, और कुर्बानी के बड़े जानवरों यानी ऊँट और गाय वगैरह को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया। इनमें तुम्हारे लिए भलाई है, पस तुम इन्हें कतार में खड़ा करके नेज़ा मार कर नहर के वक्त इन पर अल्लाह का नाम लो। इस आयत मुबारका के मुताबिक नजर होने से पहले अल्लाह के हुजूर एक सफ में खड़े हो जाने वालों को सवाफ कहते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के इस लफ्ज़ सवाफ को दूसरी क़िराअत में सवाफ़ी पढ़ा है जो साफिया की जमा है। इससे सूफ़ी मुश्तक है कि सूफिया वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर नज़र कर देते हैं और इनके दिल एक सफ़ में जुड़कर मौला के रुख और चेहरे के सामने खड़े रहते हैं। दिन हो या रात, थकन हो या राहत, कारोबार हो या रियाजत व मुजाहिदा, इनके दिलों पर कभी गफलत नहीं आती। जिन्हें ये हुजूरी मिल जाए और सफ़े अव्वल की हाज़िरी नसीब हो जाए, ऐसा दिल रखने वालों को सूफ़ी और ऐसे तर्ज ज़िंदगी को तसव्वुफ़ कहते हैं। लगत में सफ़ा का एक मानी ये है कि जंग में फतह की सूरत में मिलने वाला वो माले गनीमत जो बादशाह तकसीम से पहले अपने लिए चुन लेता है। इसको अल सफ़ी कहते हैं। ये सफ़ा से है, बादशाह दूसरों का हिस्सा नहीं मारता। चूँकि बादशाह होने की हैसियत से इसका भी हिस्सा होता है, लिहाजा वो अपना हिस्सा ले लेता है लेकिन दूसरों से पहले ले लेता है। बस इस मानी की रूह से जो माल बादशाह चुन ले वो अलसफ़ी कहलाता है और दिलों का जो हिस्सा कायनात का बादशाह अपने लिए चुन ले इसको सूफ़ी कहते हैं। गोया जिन्हें अल्लाह चुन ले वो सूफ़ी कहलाते हैं। बिलफाज दीगर सूफ़ी चुने हुए लोग होते हैं और जो सूफिया को नहीं मानते वो दुत्कारे हुए लोग होते हैं। अल्लाह जिसे चुन लेता है इनके नाम के चर्चे चार दांगे आलम में हो जाते हैं और दुनिया उनमें से किसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, किसी को महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, किसी को गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, किसी को शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, किसी को शेख अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, किसी को अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, किसी को बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह और किसी को बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पुकारती है। बात चुनने और रद्द हो जाने की है। जो चुने जाते हैं वो सूफ़ी हो जाते हैं और जो रद्द कर दिए जाते हैं वो सूफियों के मुनकिर कहलाते हैं। लफ्ज़ तसव्वुफ़ और सूफ़ी हदीस मुबारका की रोशनी में कुरान मजीद से सूफ़ी और तसव्वुफ़ की असल और इसका मफ़हूम जानने के बाद आइए अब हदीस मुबारका से इसकी असल तलाश करते हैं। किसी गज़बा में दो सहाबी गठे शहीद हो गए। एक सहाबी का नाम अब्दुल्ला बिन उमरो बिन हराम रहमतुल्लाह अलैह था और दूसरे सहाबी का नाम हज़रत उमरो बिन जमूह रहमतुल्लाह अलैह था। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोनों के जिस्म दिलाए गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ان دونوں کو ایک ہی قبر میں گٹھا دفن کر دو۔ دنیا میں یہ دونوں صوفی تھے، یعنی یہ دونوں اہل صفا تھے۔ ان دونوں کا طرز عمل ایسا تھا کہ صوفی اور صافی تھے۔ ان کے دلوں میں قدرت، رنجش اور غبار نہیں تھا، پس جن کے دلوں سے رنجش و غبار نکل جائے اس کو صوفی اور صافی کہتے ہیں، اور اسی طبقے کو صوفیاء کہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی پر فتوے نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں چونکہ غبار نہیں ہے اس لیے انہیں فتووں کا بخار نہیں ہے۔ فتووں کا بخار انہی کو ہوتا ہے جن کے دل میں غبار ہوتا ہے۔ صوفیاء نہ غبار والے ہوتے ہیں اور نہ بخار والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ صرف پیار والے ہوتے ہیں۔ اس لیے تصوف پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت عام کرنے کا نام ہے، عاجزی اور انکساری عام کرنے کا نام ہے۔ تصوف گردن میں اکڑ نہیں لاتا بلکہ گردن کو نیچے کرتا ہے۔ تصوف بچاتا ہے، لڑاتا نہیں۔ تصوف ملاتا ہے، ڈراتا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں متصافین کا لفظ استعمال فرمایا، گویا اس حدیث میں تصوف کا لفظ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا۔ کیا اب بھی تصوف پر خارج اسلام یا خارج تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ادراج کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ تصوف اور صوفی کا معنی واضح کرتی ہے کہ صوفی کون ہوتے ہیں۔ حضرت ابو مالک الاشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، سمجھ اور جان لو، میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس اور قرب میں قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہداء کو بھی ان پر رشک آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کے قرب و حضور میں اس طرح بٹھائے جانے والے وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں مختلف علاقوں، مختلف ملکوں، مختلف قبیلوں، مختلف معاشروں کے یہ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، اور ان کے دل صوفی اور صافی ہوں گے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی رنجش و غبار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، سارا تصوف دلوں کی قدرتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے، تصوف دلوں کی رنجش مٹا دینے کا نام ہے، تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسط میں بدل دینے کا نام ہے، تصوف تکبر کو مٹا کر تواضع لانے کا نام ہے، تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لانے کا نام ہے، تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، تصوف تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے، تصوف نفرت کا بخار مٹا کر محبت و پیار لانے کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے اور لباس منور ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے تو یہ نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ یہی صوفیاء و اولیاء ہوں گے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا صافی دل رکھنے والے اولیاء اللہ اور صوفی سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل صاف اور کشادہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فرائی، صحافت، شفقت، رحمت اور وسط ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، ان میں صفائے قلب ہوگی، ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر خرچ کریں گے، یعنی صحیح ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج تک زیارت پر جانے کا سلسلہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف ولیوں اور صوفیوں کے لیے ہی ہے۔ آج تک کسی نے نہیں سنا کہ کوئی کسی غیر صوفی کی زیارت کرنے جاتا، کوئی بھی شخص غیر صوفی اور غیر ولی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام نے زیارت کے لیے جانے کو صوفیاء سے مختص فرمایا اور 14 صدیوں سے آج تک یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ملک شام کے لیے فرمایا،
جانتے ہو کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا کہا؟ پھر آقا علیہ السلام نے خود جواب دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے شام تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شہر ہے۔ ملک شام کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوفی اور صافی منتخب شہر قرار دیا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گویا شہروں میں سے صفوات سے مراد شام اور بندوں میں سے صفوات سے مراد صوفیاء ہیں جو اس ملک میں مقیم ہوں گے۔ صفوات سے مراد صوفی اس لیے ہے کہ اسی ملک شام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ملک سے 40 ابدال ہوں گے۔ دوستو، لفظ تصوف اور صوفی قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں جاننے کے بعد آئیے اب ذکر کرتے ہیں کہ صوفیاء کون سے مراحل طے کرتے ہیں۔ تصوف مرحلہ در مرحلہ سفر کرنے کا نام ہے۔ اس سفر کو سلوک اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ گویا صوفی سفر کرتا رہتا ہے، جامد نہیں رہتا۔ ایک سالک صوفی درجہ ذیل روحانی مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ تزکیہ ہے، یہ نفس کا سفر ہے۔ اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں۔ حیوانی خصلتوں کے نتیجے میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی جنم لیتی ہے، لیکن جب تزکیہ نفس سے روحانی خصلت آ جاتی ہے تو پیار، محبت اور برداشت کے رویے جنم لیتے ہیں۔ گویا سلوک و تصوف کے پہلے سفر کا آغاز بھی امن ہی سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تصفیہ ہے۔ تصفیہ دل کا سفر ہے۔ اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے اور دنیا کے تمام افکار اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے۔ اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے نہ صرف ہر غیر کو نکال دیتا ہے بلکہ ماسوائے اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے۔ یہ خلوت ہے۔ یہ مرحلہ دل کو خلوت کدہ بنا دیتا ہے اور انسان زبان خال سے پکار اٹھتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ گویا دل کو محبوب حقیقی کا خلوت کدہ بنا دینا تخلیہ ہے۔ سلوک و تصوف کی راہ میں چوتھا مرحلہ تخلیہ ہے۔ اس مرحلے میں سالک صوفی اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ سالک جوں جوں صفات رب کو دیکھتا ہے، اس لیے اپنی وہ صفت ہٹتی جاتی ہے اور رب کی صفت کا رنگ اس پر چڑھتا جاتا ہے۔ اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ یہ خلیہ سے ہے۔ خلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں۔ جب زیور دلہن کو پہناتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب رب کے اوصاف کا رنگ صوفی پر چڑھ جاتا ہے تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے اور جس کا قلب صاف ہو جائے، چمک جائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، اس مرحلے میں صوفی بھی اس وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، اسی طرح صوفی بھی لینے والا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا ہوتا ہے۔ صوفی مانگتا نہیں بلکہ بانٹتا ہے۔ صوفی عطا کرنے والا ہے، بے نیاز اور پیار و محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تخلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے۔ ربانی اوصاف میں رنگنے کے بعد صوفی سالک پانچویں مرحلے تجلیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ بندہ فرشی ہوتا ہے مگر انوار و تجلیات کے ورود سے من اور باطن میں عرشی بن جاتا ہے، یعنی فرش پر رہ کر عرش پر رہتا ہے۔ صوفی چھٹا مرحلہ التدلی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مقام عروج ہے۔ صوفی عروج پر جاتا ہے اور اس مرحلے میں اسے اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر صوفی کو دنی فتدلی کا فیض ملتا ہے۔ صوفی دنی فتدلی کا فیض سمیٹنے کے بعد ساتویں مرحلے التدنی میں داخل ہوتا ہے۔ بعض تدانی بھی لکھتے ہیں اس مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل کو جا پہنچتا ہے۔ گویا اس مقام پر اسے قاب قوسین او ادنیٰ کا فیض ملتا ہے۔
تدنی کے بعد صوفی الترقی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ہر لمحہ اس کا حال اور مقام بدلتا رہتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ ایک جگہ پر نہیں رہتا، بلکہ قرب الہی، عشق الہی، محبت الہی، اطاعت الہی اور معرفت الہی میں ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا ہے اور ترقی پذیر رہتا ہے۔ پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کے تنقلِ احوال بدلتے رہنے کی وجہ سے اس عالم کو ترقی کہتے ہیں، یعنی اب وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اس روحانی سفر میں مراحل طے کرتے کرتے صوفی اپنے 9ویں مرحلے التلقی میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ براہ راست رب سے سنتا ہے اور اس کی عطا، کشف اور الہامات لیتا ہے۔ نتیجتاً صوفی کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، وہ تلقی یعنی براہ راست رب سے عرض کرتا ہے۔ اس مرحلہ سفر میں بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے۔ اس آخری مرحلے کو التولی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں رب اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ الارض وہ مکمل طور پر رب کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ ان سارے مقامات میں کہیں ہمیں غیظ و غضب نظر نہیں آیا، ان سارے 10 اسفار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آئی، بلکہ ہر وقت سفر سوئے جمال ہے، سفر بسوئے رحمت ہے، سفر بسوئے قربت ہے۔ یاد رکھ لیں، جو مولا کے قریب ہو جاتے ہیں اور جو اس کی قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں، چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں، سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں اور دوریاں مٹا دیتے ہیں۔ جو لوگ خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ دوستو، اب ہم روحانیت کے 3 وسائط بیان کرتے ہیں۔ اس سارے روحانی سفر میں 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت۔ زندگی میں اعتدال کا نام شریعت ہے، اپنے نفس سے انفصال کا نام طریقت ہے، محبوب سے اتصال کا نام حقیقت ہے۔ بالفاظ دیگر، شریعت راہ حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہونے کا نام ہے، حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ صوفی جب درجہ بالا روحانی مراحل سے گزرتا ہے اور 3 وسائط روحانیت کو اختیار کرتا ہے تو یہ سلوک کو، تصوف، اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو پختگی دیتا ہے، معاملات کو درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو استحکام دیتا ہے، اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ صوفیاء کے جداگانہ قال، حال، عمل۔ تصوف جس میں بس جائے اس کی زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا مقام، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، آئیے تاریخ کے اوراق سے اسے سمجھتے ہیں۔ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کر رہی تھیں، قتل و غارت گری تھی، خون بہایا جا رہا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ ایک خراسانی بزرگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت رکھتے تھے، اشارہ غیبی کے تحت ہلاکو خان کے بیٹے تگوادر خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے ازرائے تمسخر پوچھا، اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بےہودہ سوال پر آپ قطعاً برہم نہ ہوئے، بڑے تحمل سے فرمایا، اگر میں جانساری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تگوادر خان اس غیر متوقع جواب سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا اور آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا۔ تگوادر خان کا سوال انتہائی سخت تھا، اگر یہ سوال کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ خود سر پھوڑ دیتا، جھگڑا ہوتا اور شہید ہو جاتا، مگر صوفیاء کے رنگ ڈھنگ الگ ہوتے ہیں، ان کے بات کرنے کے
طریقے اور فہم و مقام بدل جاتا ہے۔ صوفی جب بات کرتا ہے تو دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سختی سے نہیں بلکہ نگاہ سے اور محبت و پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے، اور یہی تصوف ہے۔ صوفی کس طرح حال بدلتا ہے؟ صوفی کا شعار اور روش کیا ہے، جس سے پتہ چلے کہ صوفی کون ہے؟ صوفیاء کے امام ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ اپنی کتاب الفتوت میں صوفیاء کی روش زندگی اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، ابو بکر الخلبی نے روایت کیا کہ ہم نے حضرت شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے جو گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود کر رہے تھے۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے، یہ نوجوان آپ کے سامنے شراب پی رہے ہیں اور ناچ گانا کر رہے ہیں، انہیں ادب اور حیا نہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے مالک، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ مریدوں نے جب یہ کلمات سنے تو ان کے دل بیٹھ گئے، انہوں نے کہا، حضور، ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی ان کا خاتمہ ہو جائے اور وہ برباد ہو جائیں، لیکن آپ نے دعا دے دی۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا، آخرت میں یہ اسی صورت خوش ہوں گے جب دنیا میں اپنے ان احوال سے توبہ کر لیں گے اور اس کی جانب رجوع کریں گے، پس اگر اس نے انہیں آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں دنیا میں توبہ کی توفیق دے گا اور ان کی توبہ ہو جائے گی۔ گویا صوفی ہر ایک کی توبہ، بخشش اور مغفرت کی فکر کرتا ہے۔ صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ صوفی کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الخزان میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے امام اور امام اعظم کے ساتھی اور معاصر حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر غسل کے لیے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، کپڑے اتار کر رکھے اور غسل لینے لگے۔ اچانک ایک چور آیا اور آپ کے کپڑے لے اڑا۔ جب غسل کے بعد آپ نکلے تو کپڑے غائب تھے۔ پریشان بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کر واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے اور کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جس سے کپڑے چرائے تھے وہ فالج زدہ ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، میرے مولا، جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے، اسی طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس کر دے۔ آپ کی دعا سے اس کا ہاتھ صحت مند ہو گیا۔ پس صوفی چوری کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ ان کا بولنا، کرنا اور ہر معاملہ دوسرے لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ صوفیاء کا نہ صرف قول، حال اور عمل منفرد ہوتا ہے بلکہ ان کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے۔ وہ حقائق و واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان و افہام، قلوب و افکار اور توجہات بدل جاتی ہیں۔ وہ ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے، وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ اور ہم سب کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے چاہوں گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔